अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन राजधानी टाइम प्रोग्राम सां गॾु मां आहियां गौहर गांगरो। नाज़रीन, इमरान ख़ान जी जेका लॉन्ग मार्च आहे उहा लाहौर खां रवानी थी चुको आहे ऐं हिन वक़्तु इस्लामाबाद तरफ़ रवां दवा आहे। हिन भेरे इमरान ख़ान लॉन्ग मार्च जी जेका हिकमत अमली आहे उहा बिना मुख़्तलिफ़ जोड़ी आहे। 7 ॾींहं लाहौर खां इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च में लॻंदा। 7 ॾींहंनि खां पोइ लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुचंदी। ख़ान साहब लाहौर खां इस्लामाबाद तरफ़ 7 ॾींहं छो सिलेक्ट कया आहिनि? जेको इमरान ख़ान साहब चयो त हिन लॉन्ग मार्च में जेका मुंहिंजी हिकमत अमली आहे उहा बिना मुख़्तलिफ़ हूंदी ऐं उहा मुख़्तलिफ़ हिकमत अमली छो क़ाइमु कई वई आहे? छा इमरान ख़ान साहब उन जे पुठियां इहो आहे त धरणो न लॻायो वेंदो, सिर्फ़ु इस्लामाबाद में जलसो कयो वेंदो ऐं इन दौरान पंजाब जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में लॉन्ग मार्च दौरान पावर शो कयो वेंदो ऐं इमरान ख़ान साहब ॾेखारींदो त हुन खे कारकुन केतिरा हुन जी लॉन्ग मार्च में शरीक थियनि था। हर वॾे शहर में या नंढे शहर में ख़ान साहब ख़िताब बि कंदो ऐं उन खां पोइ हू लॉन्ग मार्च जेको आहे उहो इस्लामाबाद तरफ़ वधंदी। हाणे ॾिसिजे त इन लॉन्ग मार्च में जेको 7 ॾींहं टाइम लॻायो वियो आहे, छा उन जे पुठियां इहा हिकमत अमली आहे त पंजाब में, छो त हुकूमत PTI जी आहे, उते हुननि खे लेवल प्लेइंग फील्ड मिलंदी ऐं आसानी पैदा थींदी, जंहिं सबबु हू 7 ॾींहं मुकमल हिकु पावर शो ॾेखारींदा, उनखां पोइ इस्लामाबाद दाख़िल थींदा। छो त इमरान ख़ान साहब इहो सम्झे थो त जेकॾहिं इस्लामाबाद दाख़िल थींदासूं त पोइ ख़दशो आहे त वफ़ाक़ी हुकूमत खेनि रोके ऐं कंटेनर रखी रस्ता बंदि कया वञनि या आवाम खे उते अचण खां रोकियो वञे, जंहिं सबबु इस्लामाबाद दाख़िल थियण खां अॻु ई इमरान ख़ान साहब लॉन्ग मार्च दौरान हर शहर में पावर शो करणु चाहे थो। हाणे ॾिसे त वफ़ाक़ी हुकूमत कहिड़ी हिकमत अमली जोड़ी आहे। जॾहिं लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुचंदी त छा ख़ान साहब जो जेको चवणु आहे त हू रेड ज़ोन तरफ़ न वधंदा पर मुक़ररु जॻह ते हू लॉन्ग मार्च वठी ईंदो? छा उन पंहिंजे कौल ते इमरान ख़ान साहब क़ाइमु रही सघे थो या नथो रही सघे? छो त वफ़ाक़ी हुकूमत तनक़ीद करे रही आहे त गुज़िरियल लॉन्ग मार्च में ख़ान साहब इहो वाइदो कयो त हू रेड ज़ोन तरफ़ न वेंदो, सुप्रीम कोर्ट जेके मुक़ररु कई आहे जॻह उते ई कंदो, पर हुन जा कारकुन रेड ज़ोन तरफ़ आया, डी चौक ते पहुता ऐं जलाओ घेराव कयो। हाणे ॾिसिजे टेम्परेचर जेको तमामु हाई आहे, हुकूमत लाइ चैलेंज आहे। इमरान ख़ान ऐलान कयो आहे त हू इलेक्शन जी डेट वठी पोइ इस्लामाबाद वेंदो। ॾिसिजे हाणे लॉन्ग मार्च केतिरी पुरअसर आहे ऐं हुकूमत जी उनखे मुंहुं ॾियण लाइ कहिड़ी हिकमत अमली आहे। इन मामले ते अॼु असां गुफ़्तगू कंदासूं। हिन वक़्तु असांखे जॉइन कयो आहे सैयद यावर बुखारी साहब, जंहिंजो तालुक़ु पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां आहे ऐं पंजाब असम्बली जो मेंबर आहे ऐं PTI जो अहम अॻवान आहे। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। वालेकुम सलाम जी, वली गौर कैसे हैं आप? खैरियत बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। बुखारी साहब, आज बहुत अहम दिन है क्योंकि PTI का लॉन्ग मार्च लाहौर से शुरू होने जा रहा है। ये बताएं कि इस लॉन्ग मार्च के क्या इम्पेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि हुकूमत की दावा है कि पहले भी लॉन्ग मार्च नाकाम हो गया था, अब भी जो मुतालबात हैं PTI के वो नहीं माने जाएंगे, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फराजम। हुकूमत को अपनी तरफ से, क्योंकि वो इस वक्त सख्त डरे हुए हैं, तो हर वो बात करेंगे कि जिससे वो अपना डर दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पिछले 2 दिनों में आपने देख लिया कुछ हुआ आपके सामने। इसलिए हुकूमत सिर्फ और सिर्फ आवाम को डराने की और अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश में है। इंशाल्लाह वक्त आने दे, आप देखना होगा क्या इनके साथ इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये बताएं कि लॉन्ग मार्च में काफ़ी तादाद में लोग अभी पहुंच गए हैं, काफ़ी मोमेंट बन गया है। आप क्या समझते हैं ये जो लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद से देर से पहुंचने की हिकमत अमली PTI ने की है, तो इससे आप क्या समझते हैं कि मोमेंटम बनाएंगे, लोग ज़्यादा इकट्ठा करेंगे, या इससे ये बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रेटेजी है PTI की? बहुत चीजें हैं इसके अंदर। एक तो लोग कई दफा गिला करते हैं, हमें इन टाइम नहीं बताया गया, लोगों को वक्त से बताया जा रहा है। और जो काफिला लाहौर से लिबर्टी चौक से शुरू करके लेके जा रहे हैं और फिर गुजरांवाला और का सियालकोट, वजीराबाद और बार 12 GT रोड पे हर किसी को पता हो तो क्या हो रहा है। कल कोई ये ना बोले कि हमें पता नहीं था। एक बात, खान साहब ने जो करना था खान साहब ने कर दिया। अभी ये अवाम का काम है कि भी निकले, फिर कल ये ना बोले कि जी हमें बोला नहीं, वरना इतना अच्छा आपका मिशन था, कॉज इतना अच्छा था, तो हम लोग
ہم لوگوں کو علم نہیں تھا. ہر کسی کو آرام آرام سے بتایا جا رہا ہے, بار بار بتایا جا رہا ہے. ایک بات. نمبر دو, عوام کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے. ان کا خوف جو تھوڑا بہت یہ جو فیصل واؤڈا نے بےہودہ پریس کانفرنس کی ہے اس کی وجہ سے, اور پھر جس چیز کی ضرورت نہیں تھی وہ چیزیں بھی ان 2 پچھلے دنوں میں کی گئی جو ضرورت نہیں تھی, اور وہ قوم کو زیادہ کشیدگی کی طرف لے کے جانے والی باتیں ہیں. لیکن ہم لوگ آپ دیکھیں گے کوئی ایسا جواب نہیں دے رہے, ہم کوئی ایسی بات نہیں کر رہے. سب کچھ ہمارا اپنا ہے, ادارے ہمارے اپنے ہیں, ریاست ہماری اپنی ہے, یہ ہمارے ہی بھائی ہیں. کبھی کوئی کس کی بولی بولتا ہے, کوئی کس کی بولی بولتا ہے, تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم سے بھی ماضی میں یہ نہیں کہ ہم سے غلطیاں نہیں ہوئی ہیں, ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں. تو انشاءاللہ تعالی نظام کو تبدیل کرنا ہے جس کے اندر ریاست کے ہر ستون کا فائدہ ہوگا, اور جب نظام اچھا لانا ہے تو اس کے اندر ہم غلطیاں بھی کر سکتے ہیں, لیکن ہم اس کو صحیح انشاءاللہ تعالی اس طرف جہاں پہ قائد اعظم کی سوچ تھی, جہاں پہ عمران خان صاحب کی سوچ ہے کہ ہم انشاءاللہ دنیا کے اچھے ڈیولپ جو ممالک ہیں ان کی برابری پہ ہے اپنے نظام کی حوالے سے. بخاری صاحب, پہلی جو لانگ مارچ تھی وہ ریڈ زون کی طرف تھا. ظاہر ریڈ زون ڈیچو کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ کے سامنے اور حکومت کو احتجاج کر کے پریشرائز کیا جائے جو بھی مطالبات ہوتے ہیں احتجاج کرنے والوں کا. اس مرتبہ آپ ڈیچو کی طرف نہیں جا رہے ہیں, پارلیمنٹ سے بہت دور ہوں گے, تو وہ پریشر فیل کر سکے گی حکومت, پریشرائز ہو سکے گی جو, کیونکہ اتنے بڑے مطالبات ہیں, ارلی الیکشن ہے جو حکومت چاہتی نہیں ہے. اور دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم لوگ ہمیں اس دفعہ پورا اپنا ایک سیٹ اپ چینج کیا, اور ہم جو لانگ مارچ کریں بہت مختلف لانگ مارچ تھے, اور اس کے اندر ہم لوگ ان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ بار بار جھوٹے الزام لگاتے ہیں کہ درخت جلا دیے. یار اگر درخت جلانے تھے تو 4 درخت ہم کیوں جلاتے؟ ہم سارے کے سارے درخت جلا دیتے. درخت جلانا, سب درخت جلانا ایسے بھی اسلام میں منع ہے, ہم ایسا کام نہیں کریں گے. کسی کی دکان کا شیشہ نہیں ٹوٹا, کوئی حکومت کی کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں کیا ہم لوگوں نے. اور پچھلی دفعہ جو ان لوگوں نے زیادتیاں کی, ظلم کیا, ہم کوشش یہ کریں کہ کوئی ایسا کام ہو جہاں پہ ان کو ضرورت بھی پڑے شیل کرنے کی, لیکن اخلاقی پریشر, عوام کی تعداد کا پریشر اتنا ہو کہ اپنے گھٹنے ٹیکے. سر یہ بھی بات ہے کہ ظاہر مطالبات منوانا ہیں, تو جس طرح پہلے کافی دن آپ بیٹھے رہے دھرنوں پہ, پریشرائز بھی ہوئی گورنمنٹ کافی, تو اس مرتبہ دھرنا دیا جائے گا یا پھر لانگ مارچ کے بعد جلسہ ہوگا اور لوگ جو ہے ڈسپرس ہو جائیں گے؟ اگر یہ ہوتا ہے تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ کو پریشرائز کر سکتے ہیں ایک دن کا ایونٹ اسلام آباد میں؟ یہ وقت آنے دیں, آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ساری معلومات ہو جائیں گی. ہر چیز ہم لوگ ساتھ ساتھ اوپن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے سر. رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ کو آنے دیں, اگر کوئی ایسے قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو سختی سے نمٹیں گے. تیاریاں ہو رہی ہیں, کنٹینر بچھائے جا رہے ہیں, اور اس مرتبہ ہیلی کاپٹر سے آنسو گیس کے چھیل برسائے جائیں گے. اس طرح کی تیاریاں گورنمنٹ کی ہیں, اور رانا صاحب کہہ رہے ہیں میں تو انتظار میں ہوں پی ٹی آئی کی لانگ مارچ آئے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, جہاں تک رانا صاحب کی بات ہے, رانا صاحب کا باپ بھی نہیں ہو سکتا جو ایک دفعہ ہم تیاری کر کے آ رہے ہیں. اور ایک بات ہوتی ہے پی ٹی آئی کو کہ ان لوگوں نے اپنے ایک تو گھٹنے بھی پھینکے, ان لوگوں نے ہیلی کاپٹر کا استعمال کرنا شروع کیا. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں سب ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, لیکن یہ پھر بھی اتنے گھبرا رہے ہیں کہ پتہ نہیں جیسے کیا آسمان نیچے آ جانا ہے, زمین اوپر چلی جانی ہے. ایسے کچھ نہیں ہوا. ہم نے بیچ میں رہ کے اس نظام کو بدلنا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ عوام کی امنگوں کے مطابق ہوگا. جیسے ہم لوگوں نے ہیلتھ کارڈ انٹروڈیوس کیا, آج تک غریب کتنا خوش ہے. جہاں جہاں پہ ہیلتھ کارڈ استعمال ہو رہا ہے غریب دھوڑی اٹھا کے بہت دے رہا ہے. یہ نظام کی تبدیلی تھی نا. ابھی راشن کارڈ جو ہم نے شروع کیا تھا 30% رعایت تھی, آپ اپنی مرضی کا سودا خریدیں, جو آپ کو گھی جس کمپنی کا چاہیے, چاول جس کی چاہیے, چینی جس کی چاہیے, دالیں جس کی چاہیے, آپ کو 30% رعایت مل رہی ہے. حکومت دے دیں گی. جو مہنگائی ہے اس کو ہم نے بیلنس آف کرنا, وہ ہم کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اور ان لوگوں کو خوف اس بات کا ہے تو وہ پیسہ جو یہ جا کے برطانیہ میں, امریکہ میں اور بیلجیم میں اور فرانس میں جا کے یہ محلات بناتے ہیں,
وہ پیسہ عوام کو واپس ہو رہا ہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوئی ہے۔ آپ آ کے پنجاب میں آپ سڑکوں پہ آ کے انٹرویوز کریں، اسپتالوں میں جائیں، ہیلتھ کارڈ کا افیکٹ دیکھیں، وہی ان کے لیے ایک بہت کافی ہے۔ تو ہم لوگ نظام ایسا چینج کریں جہاں پہ لوگ ٹیکس دیں اور ان کو یہ یقین ہو کہ جو ٹیکس ہم دیتے ہیں اس کا بھلا ہمارے پہ ہی ہو رہا ہے۔ لوگ قانون کو فالو کریں اور ان کو پتا ہو کہ قانون کو فالو کرنے سے ہمارا ہی بھلا ہے۔ لوگ جب کام کریں 100% کریں، رشوت نہ لیں، ان کو پتا ہو کہ ہمارے پاس اتنا جیب میں ہوگا کہ ہم بچوں کی اتنی تعلیم ان کو مہیا کر سکتے ہیں، کہ علاج ہم مہیا کر سکتے ہیں۔ ہم اس نظام کی طرف جانا چاہتے ہیں جہاں پہ حرام خوری ختم ہو، چاہے سیاست دانوں کی ہے، چاہے بیوروکریسی کی ہے، چاہے جس کی بھی ہے۔ اچھا بخاری صاحب، یہ بتائیں کہ یہ جو تقریباً 7 دن یہ مارچ چلے گا، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ لوگ جو شامل ہو، ظاہر لاکھوں لوگ شامل ہوں گے، تو کوئی بندوبست نہیں ہے ان کے لیے، کوئی ٹینٹ سٹی نہیں قائم کیا گیا، لاکھوں لوگ جہاں بھی پڑاؤ کریں گے تو ان کی رہائش، ان کی ریسٹ یا ان کے واش رومس وغیرہ کا ایشو ہوگا، یا یہ لوگ جو لاہور سے چلیں گے جو شامل ہوں گے، یہ بھی خدشہ ہے کہ لوگ وہ واپس بھی ہو سکتے ہیں، پھر جب اسلام آباد تک آئیں گے تو تعداد کم ہوگی؟ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ فرق اس دفعہ دیکھنا، اور آپ کو یہ جتنی باتیں آپ نے کی ہیں آپ کو بہت پلیزنٹ سرپرائز ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہر چیز مہیا بھی کی جائے گی، ان کا کھانے پینے کا بھی بندوبست ہوگا، ان کے رہنے کا بھی بندوبست ہوگا، ان کی واش روم کا بھی بندوبست ہوگا، اور جو خان صاحب کا حکم ہے اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہوگا۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنے 7 دنوں سے لانگ مارچ آئے گا، مومنٹم قائم ہوگا، اتنی بڑی لانگ مارچ ہوگی، اسلام آباد میں بھی آئیں گے، اگر اس کے باوجود بھی ظاہر ہے ریڈ زون تو نہیں جا رہے ہیں، کسی اور جگہ ہوں گے، جلسہ بھی ہو گیا، ڈسپرس لوگ ہو جائیں گے، اگر حکومت ارلی الیکشن کا اعلان نہیں کرتی تو پھر ظاہر لانگ مارچ روز روز تو نہیں ہوتے، پھر کیا حکمت عملی ہے؟ دیکھیے، جہاں تک بات ہے کہ مطالبات کا، اور جہاں تک بات ہے کہ آیا جلسے کے بعد، تقریر کے بعد ڈسکس ہو جائیں گے، یہ ساری وہ باتیں ہیں جو وقت آنے پہ آپ کو پتہ لگے گی۔ سر آپ سپریم کورٹ میں جو آپ نے درخواست دائر کی تھی کہ ہمیں اجازت دی جائے، لیکن ابھی بھی اس کی ہیئرنگ نہیں ہوئی ہے، ابھی بھی جو ہیئرنگ ہے وہ کنٹیمپٹ کے حوالے سے، گزشتہ جو لانگ مارچ تھی اس کی کنٹیمپٹ کے حوالے سے ہیئرنگ ہو رہی ہے۔ اگر ظاہر سپریم کورٹ کوئی ڈائریکشن نہیں دیتی تو پھر رانا ثناءاللہ صاحب جو بیان دے رہے ہیں وہ تو پھر ایکٹیو ہو جائیں گے، پھر تو کافی حالات خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ طاقت کے بلبوتے سے، پیسے کے نشے میں اور فرعونیت والے اقتدار کے نشے میں بندہ جو کرنا کیا کر سکتے ہیں، ہم اس کو منع بھی نہیں کر رہے، کرے جو کرتا ہے، لیکن رانا ثناء اللہ اس سے بات کریں، یہ باقی نون والے جو اس کے ساتھ کھڑے ہیں وہ کیا کریں گے؟ پاکستان میں رہنا ہی نہیں رہنا ہے، یا بتائیے بھاگ جانا ہے کرنا؟ ان کو یہ ملک، یہ پاکستان ان کے لیے رہنا دشوار ہو جائے گا میرے بھائی۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں ابھی اس کو کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ عوام ان کا جینا دشوار کر دے گی، جہاں پہ جائیں گے چور کے نعرے لگیں گے، جہاں پہ جائیں گے ان کے جوتے لگیں گے، کتوں کو روکیں گے؟ اب تک روکیں گے؟ یہ آپ دیکھتے رہیں کہ ان کے ساتھ ہوگا کیا۔ ٹھیک ہے سید جیاور حسین بخاری صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ناظرین ہتے وٹھوں دا مختصر بریک بعد حاضر تھینداسوں۔ ناظرین ویلکم بیک۔ ناظرین ہن وقت اساں کے جوائن کیا ہے گھوس محمد خان نیازی صاحب، جن جو تعلق مسلم لیگ نواز سان ہے۔ السلام علیکم سینیٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام جی، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جی سر بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ نیازی صاحب یہ بتائیں کہ آج خان صاحب کی لانگ مارچ شروع ہونے جا رہی ہے، یہ بتائیں کہ خان صاحب تو بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ وہ اسلام آباد آئیں گے اور الیکشن کی تاریخ لے کے واپس جائیں گے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھو جی، خان صاحب تو یہ کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں، اور پھر آپ کو پتا ہے کہ یہ آرمی چیف سے بھی ملے ہیں، آرمی چیف صاحب نے بھی ان کو یہی کہا ہے
کہ پاکستان میں ایک سورن کنٹری ہے، یہاں آئین اور قانون کی بالادستی اور آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو تو پھر آپ حکومت کے ساتھ بیٹھیں اور اس سے مذاکرات کریں اور اس کی ڈیٹ لیں، لیکن یہ اس میں حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو کچھ بندے اس کے تیار تو ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کی بات پہ اعتبار نہیں کرتے۔ تو ہم یہ الیکشن تو انشاءاللہ وقت پہ ہوں گے۔ ابھی ہم نے سینسس کرانا ہے، نعت شماری ہوگی، حرکت بندی ہوگی، کہیں جا کے اپریل مئی تک یہ سارا کام مکمل ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ الیکشن کی ڈیٹ اگست میں اناؤنس ہو جائے گی، اکتوبر میں الیکشن ہو جائیں گے۔ یہ اب تو پہلے بتا دیا، اور اسلام آباد کو انشاءاللہ یہ سمجھتے کہ میں بیٹھ جاؤں گا دھرنے، وہ وقت گزر گیا جب ان کو بیک سے کوئی سپورٹ حاصل تھی اسٹیبلشمنٹ کی۔ اب تو یہ خود میں دیکھتا ہوں جب اسلام آباد پہنچتے ہیں تو حال کیا ہوتا ہے ان کا، بالکل جائیں اسلام آباد۔ لیکن جو حکومت قانون حرکت میں آئے گا وہ تو من بے شک ہے، ان کا حق ہے، لیکن اگر کہیں راستے روکنے کی کوشش کی، کہیں وائلنس پیدا کرنے کی کوشش کی تو قانون انشاء حرکت میں آئے گا اور اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔ الیکشن وقت پہ ہوں گے، 5 سال کے الیکشن ہوئے ہیں اور 5 سال کے بعد ہی انشاءاللہ الیکشن ہوں گے۔ نیازی صاحب یہ بتائیں کہ خان صاحب اسلام آباد پہنچنے تک 7 دن لگا رہے ہیں، تو کیا خان صاحب کانفیڈنٹ نہیں ہے؟ کیونکہ 7 دن اگر راستے میں لگ جائیں گے تو وہ پھر باقی دھرنا کیا دے سکتے ہیں؟ کیونکہ لوگ تو ظاہر فیڈ اپ بھی ہو جائیں گے اور وہ انرجی بھی نہیں رہے گی، اور ظاہر دھرنا تو اس کے لیے بندوبست کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ خان صاحب کیا مائنڈ بنا کے آ رہے ہیں؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ اس وقت کچھ لوگ ان کے ساتھ دھرنے ظاہر دھرنا میں اگر 2-3 ہزار بندے بیٹھتے ہیں، ان کو کھانے پینے کا انتظام بھی کرنا ہوتا ہے، اور 126 دن انہوں نے دھرنا دیا تھا تو ان کو سپورٹ تھی، مقامی سپورٹ، ادھر ادھر سے کھانے وغیرہ ان کو پہنچا کرتے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں سے لوگ ان کو دیتے ہیں کھانے اور کہاں سے بیٹھتے ہیں، بیٹھے رہے چاہے 1.5 سال اگست تک بیٹھے رہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن راستے میں رکاوٹ وغیرہ نہ ہو، لوگوں کو عام رفت میں تکلیف نہ ہو، کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن نہ ہو، بے شک بیٹھے رہیں، ہمیں تو کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن اسلام آباد کے اندر ہم داخل نہیں ہونے دیں گے، اور وہ فاطمہ کو پہلے کہہ دیا اور کہ اسلام آباد کے لوگوں کے جان و مال کی حفاظت ہم نے کری ہے اور یہ ہمارا فرض ہے۔ اس سے پہلے اسلام آباد کے لوگ بھی ناراض ہیں کہ 126 دن جب دھرنا دیا تھا انہوں نے تو اس وقت بھی اسلام آباد میں اسٹریٹ کرائم بڑھ گئے، کیونکہ جو لوگ آئے تھے وہ سارے، اسلام آباد تو بڑا ایک پرامن شہر تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ اسلام آباد میں اتنا اسٹریٹ کرائم بڑھ گیا کہ لوگ بہت پریشان ہیں، چوریاں ڈکیتیاں، پرس چھیننا، ڈکیتی، بہت یہ تو معمول سے بن گیا ہے۔ اور جب اس طرح کے لوگ جب دھرنے میں یہ بار میں ہوتے ہیں تو پھر ظاہر یہاں پیش لوگوں کو بھی پروٹیکشن مل جاتی ہے، اس میں شامل ہو کر یہ کہہ جاتے ہیں اور لوگوں کے جان و مال کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو ہم نے اس کو بھی تدارک کرنا ہے، ہم اسلام آباد میں کوئی داخل نہیں ہونے دیں گے، پنڈی بیٹھے رہیں، جہاں بیٹھے رہیں، ہمیں تو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن اسلام آباد داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ نیازی صاحب، خان صاحب تو دعویٰ کر رہا ہے کہ لاکھوں لوگ میں لے کے آ رہا ہوں، رانا ثناءاللہ صاحب آپ تیاری پکڑنے، تو جب 7 دن لگ جائیں گے راستے میں تو ظاہر ہے لوگ اپنے شہروں میں آ کے ان کی تقریر سن کے واپس ہوتے جائیں گے، تو لاکھوں لوگ تو یہاں پہنچنے کا امکان نہیں نظر آتا، تو یہ خان صاحب اتنے کانفیڈنٹ کیوں ہیں؟ بھائی دیکھو 20 لاکھ انہوں نے کہا تھا کہ میں لے آؤں گا 25 مئی کو، وعدہ کہ 25 مئی کو 20 لاکھ لے کے اسلام آباد آؤں گا، تو میرا بھائی 20,000 بھی لوگ نہیں تھے، ٹھیک ہے نا، اور پھر سپریم کورٹ کے حکم کی انہوں نے وائلیشن کی، سب کچھ کیا انہوں نے۔ اب سارے ادارے جو ہے اب پورے انہوں نے کہا کہ ہم رول آف لا پہ کام کریں گے اور قانون کی پاسداری کریں گے، اور یہ لاڈلا پن ہے اس کا آپ یہ ختم ہونا چاہیے، اور ختم میرے خیال میں ادارے اس پہ ہاتھ اٹھا لیں، اور یہ لاڈلا پن جب تک ختم نہیں ہوگا یہ تو سمجھ نہیں آئے گی۔ اس نے ایک اور اس کے ساتھ وہ لوگ ہیں جن کا جو مطلب جن کے بچے ینگسٹر ہیں جو کہ پیرنٹس پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، جو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ کہ ملک کے حالات کے پیسہ کیسے کمانا ہوتا ہے، معاشی حالات کیسے ہیں، یا ان کے اپنے پیٹ بندے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ان کی یوتھ جو ان کی سوشل میڈیا ٹیم ہے تو KPK میں 5 ارب روپیہ ان کے مختص کیے ہوئے ہیں، 300-400 بندے ہر وقت کوئی ٹویٹ کر رہا ہے، کوئی واٹس ایپ کر رہا ہے اور جھوٹ پھیلا رہا ہے۔ اس کا اشارہ آپ کو پتا ہے کہ DGI نے کل پریس کانفرنس میں بھی کیا، تو ان کو میرے خیال میں زیادہ دیر تک ان کو لگام دینی ہوگی
اور انشاءاللہ ہم ان کو لگام دیں گے. آپ دیکھا کہ کتنے لاکھوں لوگ تھے, 1000 بھی نہیں تھا ایک کے ساتھ بندے جب اسلام شروع ہوا شاید لاہور سے. اور یہ کچھ ہم ان کو اگر مطلب اس کو ہم اگر ان کو کوئی اسپیس دیتے بھی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک روٹین بن جائے گی کہ کوئی لوگ جتھا اکٹھا کر کے جو اپنی مرضی کے فیصلے کرا لے, عدالتوں کے فیصلے کرا لے, اداروں میں پریشر ڈالے. تو یہ کلچر ہم ختم کرنا چاہتے ہیں اور یہ شرح ختم ہوگا. یہ لوگ منہ کی کھائیں گے, یہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگی اس طرح. نیازی صاحب, خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس مرتبہ لانگ مارچ ہم نئی حکمت عملی کے ساتھ آئیں گے, حکومت کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور ہم پریشرائز کریں گے اور الیکشن کی ڈیٹ لے کے واپس جائیں گے. فیصل واڈوا صاحب کہہ رہے ہیں کہ بڑی خون ریزی ہوگی. تو یہ ان کی حکمت عملی آخر ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایک نفسیاتی پریشر ڈالتے ہیں, نفسیاتی دباؤ ڈالتے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا. 25 مئی کو کیا کیا, کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے سوائے اس کے ڈرانے دھمکانے کے, اور پھر ایک بیان داغ دیتے ہیں اور میڈیا بھی اس کے پیچھے چل پڑتا ہے. اگر ایک میڈیا کے بندہ بیچارہ اشرف شریف کو قتل کرانے میں, ملک سے بھگانے میں اب ثابت ہو گیا کہ اس کا اپنا ہاتھ ہے اور سلمان اقبال کا نام آ رہا ہے. اگر ڈی ڈی آئی سے یہ بات کر رہا ہے یا ایک ہمارے مقتدر ادارے کا یا بڑے ادارے کا جس کی انٹیلیجنس پوری دنیا میں مطلب نمبر 1 پہ گنی جاتی ہے, اگر اس ادارے کا سربراہ کہہ رہا ہے کہ سلمان اقبال اور پھر تھوڑے اس کے بنی گالہ تک جاتے ہیں تو ہمیں اس پہ وزن دینا ہوگا. تو یہ ایک مطلب کانسپیریسی تشکیل دی ہے کہ ایک سازش کی ہے کہ جی یہ کئی دنوں سے انتظار کر رہا تھا کہ میں آج کے دھرنے کی ڈیٹ دیتا ہوں, کر لیتا ہوں, جب تک کسی ساری پلاننگ تھی. انہوں نے خبر نکالی اور پریس کانفرنس سنی ہے کہ اس کو تھریٹ ایشو ہو گیا ہے جی, پھر فراز سے نے کہا کسی اور ملک میں مروایا جائے گا. کسی اور ملک میں ہم تو نہیں لے گئے نا, خود گیا, یہ خود کے بندے ان کے بندے تھے. تو سارا ایک چکر یہ تھا کہ لاشیں ہمیں کچھ ملے گی اور یہ کرا کے جو ہے نا ہم اس کو کیش کریں گے. اور اب دیکھو جی کہتا ہے جی الیکشن کی ڈیٹ تو بھی کیوں, وجہ کیا ہے؟ آخر آپ نے کوئی معیشت تھی کہ اپنے موقع پہ دو نا, ہم ٹھیک کریں. چلو الیکشن ہوتا ہے, آپ جیت جاتے ہیں تو آپ کو وہی ٹیم ہے, کوئی اور تو ٹیم نہیں ہے نا آپ کی. آپ کے پاس وہی نکمی ٹیم ہے. آپ نے کہا تھا میرے پاس 200 بندہ ٹرین نے, کہا کہ بندہ اسد عمر ایک بندہ تھا کہ وہ ہمارا وزیر خزانہ ہو گیا, اس کی وہ ایک ہماری توپ ہے, یہ کری کہ وہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوا. 6 مہینے بعد اس کو فارغ کر کے پھر IMF کو لانا پڑا اور کئی شرائط پہ قرضے لیے جس کی وجہ سے پاکستان اور قرضے میں دست کیا ہے. 25,000 ارب انہوں نے اپنے دور میں قرضہ لیا, حد ہوتی ہے. جتنا انہوں نے 70 سال میں لیا انہوں نے مطلب 3-3.5 سال میں لے لیا قرضہ. تو مطلب دوبارہ اگر آ بھی جائیں تو کیا معیشت ٹھیک کر سکیں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. ہاں البتہ ہم ہیں کہ انشاءاللہ ہمارا 2013 کا دور تھا, اس میں اسحاق ڈار صاحب تھے, وہ معیشت کو کہاں لے گئے تھے. ہمارا جو تھا اسٹاک ایکسچینج کہاں چلا گیا تھا, ڈالر کو اپنے 100 پہ روک لیا تھا, اور انفلیشن ریٹ جو مہنگائی کا ریٹ تھا وہ بھی سنگل ڈیجٹ میں تھا, 4-5% تھا. اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ انشاءاللہ 5-6 مہینے میں کام کرنے دیے جائے, ہم انشاءاللہ پوری طرح ملک کی معیشت کو ایک لائن پہ لائیں گے. نیازی صاحب یہ لوگ رقم جی ڈیسپریٹ جب سے اقتدار گیا, یہ ڈیسپریٹ ہو گیا. آرمی چیز سے خوفی ملتے ہیں کہ کس سے مجھے اقتدار مل جائے, ٹھیک ہے نا. اس کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ایکسٹینشن دے دیں گے. عجیب بندہ ہے کہ اقتدار کے بغیر ہی تو مچھلی پانی کے بغیر نہیں دے سکتی. اس کو اقتدار کی طرح چسکا پڑا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اقتدار مجھے ہر صورت ملنا چاہیے چاہے جو بھی ہو. تو یہ اس کا پروگرام انشاءاللہ اس کا خواب پورا نہیں ہوگا, اور اب تو اداروں نے بھی اپنا اندر زہر کر دیا ہے, اس کو انشاءاللہ ہم انجام تک پہنچائیں گے. سر آخری سوال یہ ہے کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ خان صاحب بظاہر تو کہہ رہے ہیں کہ ریڈ زون میں نہیں آئیں گے, لیکن ان کی جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہماری مختلف حکمت عملی ہے. اگر ریڈ زون میں ان کے کارکن آ گئے, پچھلی لانگ مارچ کی طرح جلاؤ گھیرا ہوا, تو پھر یہ انتشار پھیل سکتا ہے, حکومت کے لیے بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. وہ تو ریڈ زون کہہ رہا ہے نا, ہم اس کو اسلام آباد کے حدود میں داخل نہیں ہونے دیں گے, اور اس کی ہم کسی اعتبار پہ اعتبار نہیں کریں گے. اگر یہ کہے کہ اس پچھلے اسلام آباد سپریم کورٹ نے ان کو کہا تھا کہ آپ G9 تک آ جائیں, تو پھر وہ G9 سے 4 کلومیٹر آگے آیا تھا اور اپنے بندوں کو کہا تھا کہ آپ ڈی چوک پہنچے, 1500 بندہ وہاں اکٹھا ہو گیا, پھر پولیس سے بڑھ بھیڑ ہوئی, کتنی آنسو گیس چلی. تو یہ لوگ مطلب کسی بات کو ماننے والے ہیں ہی نہیں, اور اس کی کسی بات اعتبار کرنا نہیں چاہیے. بس جو فیصلہ ہو گیا ہے کہ اسلام آباد کی حدود سے باہر رکھا جائے,
उसी पे अमल किया जाएगा और इंशाल्लाह उसकी कीमत जो भी चुकानी पड़े हम इंशाल्लाह चुकाएंगे। जिस तरह हमने मईशत को जब इक़्तिदार संभाला था तो हमें पता था कि मईशत का हाल क्या है, लेकिन हमने रियासत बचाने की ठानी बजाय इसकी कि सियासत बचाएं, ठीक है ना। तो हम इंशाल्लाह रियासत को बचाएंगे और हर शख्स के लिए कायम करेंगे। ठीक है गोस मोहम्मद खान न्याजी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन हिते वठूं था मुख्तसर ब्रेक बाद हाज़िर। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन हिन वक्त असांखे जॉइन कयो आहे बैरिस्टर आमिर हसन साहब, जंहिंजो ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां आहे ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अहम अगवान है। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताएं कि खान साहब की लॉन्ग मार्च अभी लाहौर से शुरू हो गई है, आप क्या समझते हैं कि ये लॉन्ग मार्च का जो दूसरा फेज़ है, खान साहब तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि लाखों लोग लेके आ रहा हूँ और राना सनाउल्लाह तैयारी कर लें, तो ये राना सनाउल्लाह को तैयारी की हिदायतें हो रही हैं और लाखों लोग जमा करने की बातें हो रही हैं, आप क्या समझते हैं? देखिए मेरे ख्याल से इमरान खान का ये मामूल बन गया चंद दहाइयों से, और खुसूसन अब तो 10 साल हो गए हैं जो तमाशा 2014 में शुरू हुआ था वो आज तक जारी है। ये लॉन्ग मार्च और ये धरनों के जरिए हुकूमतों को लश्कर कशी और जत्थे के जरिए हटाना, तो ये अगर तो ये लाइन इजाजत देता है तो ठीक है, और अगर इमरान खान ये कर लेंगे तो फिर कल को बहुत सी लश्कर कशियाँ होंगी। इनके खिलाफ जब होती थी तो उस वक्त तो इमरान खान बहुत बोलते थे। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासी इस्तेहकाम को तबाह बर्बाद करने का मूजब इमरान खान है। और लेकिन लाहौर में ठीक है, अल्लाह गुल्ला है, हम भी लाहौर में देख रहे हैं कि हल्ले गुल्ले का माहौल इमरान खान देते हैं। ये तो समझ आएगी कि जब सनाउल्लाह की डॉक्ट्राइन का मुकाबला करने के लिए कितने जफाकश और कितने दिल वाले निकलते हैं, ये समझ आ जाएगी। सर ये बताएं कि एक तो खान साहब ललकार रहे हैं कि भाई मैं आ रहा हूँ आप तैयारी करें, दूसरी जानब फैसल वाडवा साहब कह रहे हैं कि खून रेजी होगी, लाशें गिरेगी, तो ये क्या होने जा रहा है? देखिए वाडवा साहब जो बात कर रहे हैं वो इमरान की मेंटालिटी को, इमरान की प्लानिंग को और जो इमरान खान का प्रोग्राम है उसके बारे में कह रहे हैं ना। वाडवा साहब उनके मेन वफाकी वजीर रहे हैं और इमरान के बहुत करीब रहे हैं, तो अगर वो कोई ऐसे इंकशाफात कर रहे हैं तो जाहिर है कोई प्लान होगा जिसके तहत उन्होंने ये इंकशाफ किया है। तो बाकी वो जो ललकार रहे हैं इमरान खान ललकार रहे, तैयारी है अभी ललकार रहे हैं, फिर रोते हुए चले जाएंगे। आज भी मिन्नतें कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट से कि मेरे हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें, और से हकूक का तहफ़्फ़ुज़, ये फिर जब इनके खिलाफ TLP निकलती थी उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कौन करता? उस वक्त इमरान खान कहते थे कि बाय फोर्स खत्म करेंगे, तो मेरे ख्याल से ये तरीका नहीं है। मुज़ाकरात है, आज भी पाकिस्तान के 80% पे इमरान खान की हुकूमत है, लेकिन अब पंजाब में अब उनकी हुकूमत है, पूरी हुकूमती वसाइल के साथ ये वो कर रहे हैं, पूरी सपोर्ट के साथ, और देखें क्या बनता है। अगर यही हुकूमतें लेने के बावजूद आपकी पाकिस्तान के 4 यूनिट्स में हुकूमतें हैं और उसके अगर आपने लश्कर कशी करनी है तो फिर ठीक है। बैरिस्टर साहब ये बताएं कि खान साहब इस मरतबा बार बार कह रहे हैं कि हमारी जो हिकमत अमली है वो बिल्कुल डिफरेंट होगी और हुकूमत को पता भी नहीं चलेगा, तो ये हिकमत अमली क्या हो सकती है? क्योंकि पिछली लॉन्ग मार्च में हमने देखा कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप मुख्तस जगह पे करें, उसके बाद वो रेड जोन भी पहुंच गए, जलाओ घेराव भी हो गया, तो इस तरह की अगर सूरत हाल हो गई तो फिर क्या होगा? देखिए हिकमत अमली जरूरी है कि कोई हिकमत हो। इमरान खान के पास हिकमत ही नहीं है तो हिकमत अमली क्या हो? उनके पास 2 अमली है और 2 अमली ने यह हाल किया है, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, यू टर्न खान के नाम से मशहूर हैं। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को मरवाने के प्रोग्राम में तो वो हैं, चाहते तो वो इंतशार है, लेकिन पहले भी इत्तेहादी हुकूमत ने इन्हें मौका नहीं दिया। ये चाहते थे कि कोई खुदा न खास्ता खून आलूद कोई काम हो जिससे ये उसकी होली खेले, तो उसकी हुकूमत ने तो
ایک وقت کاری سے کام کیا ہے، لیکن میرے خیال سے عمران اسی کی تلاش میں ہے. تو اللہ خیر کرے. پاکستان کی اسٹیبلٹی سے اوپر تو کوئی چیز نہیں ہے، اور جب پاکستان اس وقت ایک اکنامک کرائسس کے اندر ہے اور اس کی بہتری کے لیے اس حکومت نے کوشش کی ہے، اور ایک دفعہ سے پھر چائنا کے ساتھ جو 4 سال میں انہوں نے تعلقات کو خراب کیا تھا، موجودہ حکومت اسے بہتر کر رہی ہے اور اس کی بہتری کا وقت ہے. پرائم منسٹر جا رہے ہیں 2 نومبر کو چائنا کے دورے پہ. تو اس وقت پہ اگر یہ کرنا، اور دنیا پاکستان کے سیلاب زدگان کی طرف دیکھ رہی ہے، ان کی فلاح کی طرف دیکھ رہی ہے، اور عمران خان نے شور مچایا تھا کہ اس نے کوئی 12-14 ارب روپیہ اکٹھا کیا ہے، تو میرے خیال سے وہ اڑانے کے لیے لانگ مارچ شروع کر دیا، کیونکہ سیلاب زدہ لوگوں تک تو نہ عمران پہنچا ہے، نہ اس کا جمع کیا گیا پیسہ پہنچا ہے. کب وہ گیا ہے سندھ کے دورے پہ، بلوچستان کے دورے پہ، کب اسے کچھ تقسیم کیا ہے وہاں پہ جا کے. تو میں سمجھتا ہوں وہ جو پیسہ اگر اکٹھا ہوا بھی ہے تو وہ اللہ تلوں پہ لگا دے گا عمران خان. یہ ابھی اللہ گلے وہ آپ کے سامنے ہے، یہ اربوں روپے کا جو کمرشل کنسرٹ ہونے جا رہا ہے. ابھی سے آپ دیکھیں اب کدھر ارشد شریف کی شہادت کی گئی ہے، ابھی تو اس کا کفن بھی پہلا نہیں ہوا، کل اسے دفنایا گیا ہے، آج اس کی یا کل اس کی کل خانی ہوگی. لیکن ادھر اللہ گلہ ہے، فیس پینٹنگ ہے، ناچ گانا ہے. میں نے تو یہ عجیب ہی قوم دیکھی ہے کہ کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کسی کے سوگ میں باتیں کرتے ہیں، کبھی ناچنے لگتے ہیں. میں تو حیران ہوں کہ یہ کیسی مخلوق آ گئی ہے. ٹھیک ہے سر، آپ قانونی ماہر بھی ہیں، یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ کی آبزرویشن بھی ہے، آرڈر بھی ہے، اور حکومت کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ اپنی رٹ قائم کریں اور امن و امان کو نافذ کرنے کے لیے آپ کارروائی بھی کر سکتے ہیں. تو اگر وائلیشن ہوئی اور خان صاحب ریڈ زون تک آ جاتا ہے، جلا گھیرا ہوتا ہے، تو پھر خان صاحب قانونی شکنجے میں کس حد تک وہ آ سکتے ہیں؟ دیکھیے شکنجہ ابھی تو پنجاب گورنمنٹ میں یہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن پنجاب گورنمنٹ بھی باؤنڈ ہے کانسٹیٹیوشن کے اور قانون کے تحت انہیں چلنا پڑے گا. اس سے وہ سرکشی نہیں کر سکتے ہیں اور اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی پنجاب گورنمنٹ اس لشکر کشی کو سپورٹ کرے گی تو پھر وفاقی حکومت کے پاس بہت سے معاملات ہیں. باقی کل آپ نے مسلح افواج کے نمائندوں کی اور ترجمانوں کی کل بات سن لی، تو پاکستان کے تمام ادارے پاکستان کی حکومت کے اندر کام کر رہے ہیں، اور پاکستان کی سیکیورٹی کو، پاکستان کی اسٹیبلٹی کو، عوام کے جان و مال کے تحفظ پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. نہ حکومت کرے گی، نہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کریں گی، اور ضرورت پڑی تو فوج بھی حکومت کے پیچھے کھڑی ہو کے سپورٹ میں کتنا اور فساد سے مقابلہ کرے گی. اور اگر یہ ریاست طالبان اور ایسے دہشت گردوں کے ساتھ لڑ سکتی ہے تو یہ تو کچھ بھی نہیں کہ آپ کسی اور کیا کسی کا شور تھا. ابھی تو صرف رانا ثناء اللہ نے اسلام آباد میں ٹریلر دکھایا. تو یہ اگر فلم دیکھنا چاہتے ہیں تو ویلکم، وہ فلم بھی دکھا دیں. ٹھیک ہے بیرسٹر عامر حسن صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین، ہی شو تاں ڈٹھو ایندڑ راجدھانی ٹائم میں کہ نئے موضوع سے گڈ حاضر تھینداسوں. پنجے میزبان گوہر گانگرو کے اجازت ڈیندا. اللہ